कोई दीवार से लग के बैठा रहा और भरता रहा सिसकियाँ रात भर। आज की रात भी नींद नहीं, राह तकती रहीं खिड़कियाँ रात भर। गम जलाता किसे कोई बस्ती ना थी, मेरे चारों तरफ मेरे दिल के सिवा। मेरे ही दिल पे आ के गिरती रहीं मेरे एहसास की बिजलियाँ रात भर। नहायत दिलगीर अंदाज में गुनगुनाते हुए दर्द भरी आवाज़ इसके अंदर एक अजीब सा फंसोंगेज सहर फूंक रही थी, जबकि स्टीयरिंग पर जमे उसके हाथ तेज़ बुखार के बायस धीरे धीरे कँपा रहे थे। रात भर जागने के बायस खूबसूरत आंखों में भी गहरी सुर्खी उतर आई थी। कोई चेहरा, कोई रूप, कोई आंचल सोच की वादियों से गुजरता रहा। मेरे एहसास को गुदगुदाती रहीं रंग और नूर की तितलियां रात भर। गज़ल का एक एक बोल जैसे उसके अंदर तक सरायत कर रहा था, और वो अजीब बेखुदी की कैफियत में ड्राइविंग करते हुए जैसे इर्द-गिर्द से मुकम्मल बेनियाज हो रहा था। दायरे शौक रंगों के बनते रहे, याद आती रही वो कलाई हमें, दिल के सुनसान आंगन में बजती रहीं रेशमी चूड़ियाँ रात भर। मोहब्बत के तख्तादार पर खुद को कुर्बान करने की हिम्मत कमज़ोर पड़ रही थी, और स्लो ड्राइविंग के बावजूद वो तकरीबन 20-25 मिनट में उस जगह पहुंच गया था जहां आने के लिए अशर अहमद ने उसे मजबूर किया था। गाड़ी से निकलकर थके थके कदमों को ज़बरदस्ती घसीटता बामुश्किल वो उसके मुकाबिल जा बैठा था। सफारी पार्क में इस वक्त बामुश्किल चंद लोग बैठे हवाखोरी कर रहे थे, जबकि अक्षर इससे पहले ही दखली दरवाजे से कदरे फासले पर वहां बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। कहो, क्यों बुलाया है मुझे? उसके मुकाबिल बैठते ही उससे कदरे खुश्क लहजे में पूछा था, जब वो जहरीली सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाते हुए बोला, जिस मकसद के लिए बुलाया है तुम उससे अनजान तो नहीं हो। बहरहाल, कब फारिग कर रहे हो निम्मी को? सफाकी में यकीनन उसका कोई सानी नहीं था। मरीज अहमद के लिए इस वक्त कुछ भी कहना जैसे एक इम्तिहान बन गया था। ताहम फिर भी उसने खुद को संभालते हुए नम लहजे में कहा था, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पर अमल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तमकीन पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत दुखी रह चुकी है। मैं इतनी जल्दी उसे फिर से उसी दुख की दलदल में नहीं धकेल सकता। ये तुम्हारा मसला नहीं है अरीज। मैं जल्द अज जल्द निम्मी को फिर से पाना चाहता हूँ। उसकी खुशी और गम के मुतल्लिक सोचना मेरा मसला है। तुमने जो अहद किया था उसे पूरा करो। वो करते जज्बाती हुआ था, मगर अरीज अहमद की आंखें बदस्तूर झुकी हुई थीं। मैं अपने वादे से मुकर नहीं रहा, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। टाइम? लेकिन क्यों? एक मर्तबा फिर वो घुटी घुटी आवाज़ में चिल्लाया था, जब अरीज ने हन्नोस धीमे लहजे में उससे कहा, मैं उसे हर किस्म के तहकीर और दर्द से बचाना चाहता हूँ। पहले ही तुम्हारी वजह से उसे ना जाने लोगों की कौन कौन सी बातें बर्दाश्त की हैं। मैं एक मर्तबा फिर उससे इसी तकलीफ से गुजारना नहीं चाहता। शट अप! मैं ये बहानेबाजियाँ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरीज अभी मज़ीद कुछ कहता, मगर अशर इससे पहले ही शिद्दत से चिल्ला उठा था। कुछ पल दोनों के दरमियान खामोशी रही थी। इस खामोशी को अरीज नहीं पाटा था। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा अशर। तमकीन मेरे पास तुम्हारी अमानत है, और मैं इस अमानत में खयानत करने से मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता। उसका लहजा अब भी मध्यम था। मोहब्बतें इंसान को कितना कमज़ोर कर देती हैं। ज़िंदगी में आज तक कभी उसने खुद को इतना बेबस तसव्वुर ना किया था। हालांकि इस वक्त भी नहीं, जब उसकी मामा को उससे छीन लिया गया था। खूबसूरत बादामी आंखों के किनारे अब भी बदस्तूर भीगे हुए दिखाई दे रहे थे। तभी शायद अशर अहमद ढीला पड़ा था। ओके, मैं सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें जो करना है कर लो। एक हफ्ते के बाद अगर तुमने मज़ीद कोई टाल मटोल की तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझे तुम? तरश लहजे में अपनी बात कहने के बाद वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ था, जब अरीज ने आहिस्ता से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक हफ्ता बहुत कम है अशर। खुद को तमकीन और दीगर ख़ानदान वालों की नज़रों में गिराने के लिए मुझे कम अज़ कम 1 माह की मुद्दत दरकार है। इसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे। प्लीज़। बुखार से सुर्ख चेहरे पर शिकस्तगी की दास्तान रकम थी, ताहम अशर इस वक्त उजलत में था। तभी एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच की तरफ डालते हुए बोला, 1 माह बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अभी मैं जल्दी में हूँ। तुमसे इस मसले पर बाद में बात होगी। बाय। कहने के साथ ही वो तेज़ तेज़ चलता पार्क से निकल गया। ताहम अरीज फिर से अपने निढाल वजूद को संभालते हुए वहीं संगी बेंच पर बैठ गया। पार्क में लोगों की आमदोरफ्त अब बढ़ गई थी। रफ्ता रफ्ता उभरते हुए सूरज की तेज़ शुआओं ने
ارد گرد ہر چیز کو جیسے زندگی کا احساس بخش دیا تھا، مگر وہ سمسا ہو رہا تھا، اندر ہی اندر سلگتے ہوئے ختم ہو رہا تھا۔ اس روز وہاں پارک میں کتنی ہی دیر بیٹھا وہ روتا رہا۔ زندگی اس سے کبھی ایسا امتحان بھی لے گی؟ آج تک اسے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیسی عجیب بد نصیبی تھی کہ جب اسے اپنی پیاس پر صبر آنے لگا تھا، درد برداشت کرتے کرتے اس سے خود کو اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ زندگی کے اسی موڑ پر آب حیات اس سے چھینا جا رہا تھا۔ کیوں؟ دیر تلک وہ انہی چکروں میں الجھے رہنے کے بعد تقریباً دوپہر کے وقت گھر واپس لوٹا تو تمکین کچن میں گھسی شاید دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ اس لمحے جانے کس سوچ کے زیر اثر اسے بیڈ روم میں پہنچ کر تمکین کو آواز لگائی تھی، جو اگلے ہی لمحے اس کے روبرو پیش تھی۔ ہسپتال میں عریشہ کا آخری دن تھا۔ ڈاکٹر فرحان اب اسے ڈسچارج کرنے پر متفق ہو گئے تھے۔ نورینہ بیگم اور شاہ علاج کے تمام مکینوں کے ساتھ ساتھ شہریار احمد خان بھی وہیں موجود تھے۔ فرزانہ بیگم پیچھے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ واپس گھر پلٹنا چاہتی تھیں، جبکہ ہائیکا بیگم اور احسن صاحب ابھی مزید وہاں رکنے کے خواہش مند تھے۔ وقت رخصت فرزانہ بیگم نے نورینہ بیگم کو تنہائی میں جا کر صاف صاف کہہ دیا تھا، معاف کرنا نور آپا، میری تو دلی خواہش تھی کہ میں عریشہ کو اپنی بہو بناؤں، مگر شاید قدرت کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ اذان میرا لاڈلا بیٹا ہے، لہٰذا ہر ماں کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں۔ اس لیے مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں اب عریشہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ اس رشتے کو ہماری طرف سے آپ ختم ہی سمجھیے۔ یہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ عریشہ اور اذان بیٹی کی نسبت تو طے ہے، پھر ڈاکٹر سے عریشہ کے معاملے میں مکمل مایوسی نہیں دکھائی ہے۔ آج نہیں تو کل وہ اپنے پاؤں پر ضرور چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ ابھی پلیز ایسا کوئی فیصلہ مت کیجیے۔ نورینہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مسل ہی تو ڈالا تھا، مگر مقابل بھی فرزانہ بیگم تھیں، جنہیں اپنے ہر فیصلے پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ سو وہ خاصی حنوط سے منہ بگاڑتے ہوئے بولیں، معاف کرنا نور آپا، میں سال دو سال تک عریشہ کے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے تک سولی پر لٹکی نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنے بیٹے کے سر پر جلدی سہرا سجانا ہے، لہٰذا میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اس سے شادی سے پہلے ہی یہ سب دکھا دیا۔ بعد میں اگر کچھ ہو جاتا تو خواہ مخواہ معتد مسائل پیدا ہو جاتے۔ بہرحال اب اس بات کو آپ ختم ہی سمجھیے۔ امید ہے ہمارے درمیان اب آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کے حتمی لہجے سے لگ رہا تھا وہ اپنے شوہر اور بیٹے سے اس مسئلے پر بحث کر چکی ہیں۔ سالیہ ان دنوں چونکہ ڈلیوری کیس سے گزر رہی تھی، لہٰذا اس کے اور ارسلان شاہ کے علم سے یہ بات ابھی تک باہر تھی، کیونکہ ارسلان شاہ بھی ان دنوں اپنے سسرال میں ہی مقیم تھا۔ فرزانہ بیگم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھیں، مگر نورینہ بیگم کے اندر تک جیسے اندھیروں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ گھنی گھنی دراز پلکوں سے کب آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسل آئے انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ پتہ تو اس وقت چلا جب کسی کے مضبوط ہاتھ کا لمس انہیں اپنے دائیں کندھے پر محسوس ہوا، اور انہوں نے فوراً چونک کر پیچھے پلٹتے ہوئے شہریار احمد خان صاحب کا مہربان چہرہ دیکھا۔ وہ ان سے اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھیں، تب اس سرایت سے ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھیں رگڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے فوراً ان کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے خود اپنی انگلیوں کی پور پر ان کی آنکھوں سے گرنے والے شفاف موتی سمیٹ لیے۔ بس اتنی سی بات پر اتنے قیمتی آنسو بکھیر دیے تم نے؟ میں تمہیں اتنا کمزور تو نہیں سمجھتا تھا نور۔ اس لمحے وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھیں، اپنی عزیز جان بیٹی کی بد نصیبی پر دکھ سے نڈھال ہو رہی تھیں، مگر شہریار صاحب کے مضبوط سہارے انہیں ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیا تھا۔ فرحان، ہائیکا بیگم اور احسن صاحب کے ہمراہ عریشہ کو اس کے روم سے باہر لا رہا تھا، جبکہ شہریار صاحب نہایت محبت سے نورینہ بیگم کو اپنے ہزار میں لیے گاڑی تک آ پہنچے تھے۔ بے مثال کاٹیج پہنچ کر یہ بات ہائیکا بیگم اور احسن صاحب کے سماعتوں تک بھی پہنچ گئی، لہٰذا اپنے طور پر ان دونوں نے ہی انہیں تسلیاں دینا اور سمجھانا شروع کر دیا۔ بے شک قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن گزر گیا تھا۔ نورینہ بیگم نے صبح ناشتے میں ماں سوا ایک چائے کے کپ کے اور کچھ نہیں لیا تھا۔ اب بھی وہ دن بھر سے بھوکی تھیں اور کھانے سے مکمل بے نیاز بنی اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ جب بھی اسد پریشان ہوتی تھیں کسی کی نہیں سنتی تھیں، لہٰذا ہائیکا بیگم اور احسن صاحب نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ عریشہ، دانیہ اور عدیلہ فرحان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں مشغول تھیں۔ تبھی شہریار صاحب ایک ٹرے میں تھوڑی سی بریانی، قورمہ اور سلاد رکھ کر نورینہ بیگم کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ جب اپنے بیڈ پر دونوں گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی، غالباً نہیں یقیناً رو رہی تھیں۔ فرزانہ بیگم سے انہیں اس درجہ صفاقی کی امید نہیں تھی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی
خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھیں۔ شہریار صاحب کے لیے سچویشن خاصی تکلیف دہ تھی۔ نورینہ بیگم کے معمولی سے دکھ پر ان کا دل ہمیشہ مچل اٹھتا تھا۔ زندگی کے پچھلے 15 سال اپنی تنہائی سے لڑتے ہوئے جیسے انہوں نے گزارے تھے، یہ محض وہی جانتے تھے۔ تبھی کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ نورینہ بیگم کے مقابل آ بیٹھے تھے۔ ایسا کب تک چلے گا نور؟ دیکھو، تم خود کو دکھ کے اس حصار سے باہر نہیں نکالو گی تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اسپیشلی عریشہ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ وہ خوش رہے؟ اس سہانے کے بعد بھی اس کے لبوں سے ہنسی کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ ان کے مدھم لہجے پر نورینہ بیگم نے آہستگی سے سر اٹھاتے ہوئے فوراً اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ بچے یہاں آ کر بہت خوش ہیں نور، کم از کم ان سے یہ خوشی تو نہ چھینو۔ وہ نہایت اپنائیت کے ساتھ کہہ رہے تھے، تاہم نورینہ بیگم اس بار بھی خاموش رہی تھیں۔ چلو شاباش، دل تھوڑا بڑا کرو اور کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب کی بار بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے بالآخر وہ بول پڑی تھیں، لیکن مجھے تو ہے، صبح سے قسم لے لو جو سوائے پانی اور چائے کے کوئی چیز حلق سے اتاری ہو۔ کیوں نہیں اتاری؟ میں نے تو منع نہیں کیا تھا۔ گھنی پلکیں اٹھا کر روئی روئی سی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دو بدو لہجے میں بولی تو ایک دھیمی سی مسکان شہریار احمد صاحب کے گداز ہونٹوں پر بکھر گئی۔ یہ میں نے کب کہا؟ تو پھر صبح سے بھوکے کیوں پھر رہے ہیں آپ؟ ان کی توقع کے عین مطابق وہ بہل گئی تھیں۔ تم بھی تو صبح سے بھوکی ہو، لہٰذا جب تک تم کچھ نہیں کھاؤ گی کوئی نوالا میرے حلق سے کیسے نیچے اتر سکتا ہے؟ بس کیجئے شہریار صاحب، زندگی کے 15 سال تک جیسے آپ کی بھوک میری بھوک سے ہی تو مشروط رہی ہے نا؟ وہ تلخ ہونا نہیں چاہتی تھیں مگر ہو گئی تھیں۔ جواب میں شہریار صاحب کی مسکراہٹ جیسے سمٹ کر رہ گئی۔ کیا جانتی ہو تم پچھلے 15 سالوں کے بارے میں؟ بولو۔ ان کا لہجہ اب بھی تلخ نہیں تھا۔ میں نے صرف محبت کا تاج محل بنایا تھا نور، اس میں نفرت اور بدگمانی کی دیوار تم نے کھڑی کی تھی۔ کیا کیا قیامتیں نہیں ٹوٹی مجھ پر، تم سے دور ہو کر مما کی اچانک موت کا زخم جھیلا، بڑی آپا کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کا صدمہ بھی اکیلے سہا، اور پھر بسما کو بے موت قبر کے اندھیروں میں اتارنے کا ذمہ دار بھی میں ہی ٹھہرا۔ ایک ایک کر کے میرے سارے رشتے مجھ سے بچھڑتے گئے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب جب میں ٹوٹ کر بکھرا، یہ گمان کیا کہ تم ساری رنجشیں بھلا کر میرے پاس آؤ گی، مجھے اپنی مہربان باہوں کا سہارا دے کر میرے آنسو پہنچو گی، میرے زخموں پر مرہم لگاؤ گی، لیکن میں ہمیشہ خوش فہمی کے حصار میں مقید تمہارا انتظار کرتا رہا نور۔ اگر تم نے اپنی جان دینے کی دھمکی نہ دی ہوتی تو میں ایک دن بھی تمہیں خود سے الگ رہنے نہیں دیتا، مگر تمہاری زندگی بہرحال مجھے آج بھی اپنے آنسو سے بڑھ کر عزیز ہے، لہٰذا آج بھی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرا کیا ہے، جیسے تیسے 15 سال بیت گئے، 2 4 سال مزید یوں ہی اور بیت جائیں گے، پھر موت اپنی باہوں میں سمیٹ لے گی تو شاید مرنے کے بعد تمہارے دل میں میری محبت زندہ ہو جائے، شاید میں مر بس، خدا کے لیے بس کیجیے اب۔ ان میں مزید صبر کا یارہ نہ رہا تو بالآخر چلا اٹھیں۔ بہت شوق ہے آپ کو مرنے مرانے کا، ہے نا؟ نہیں، شوق تو نہیں ہے، البتہ یہ خواہش ضرور ہے کہ تمہیں کبھی اپنے لیے بھی یوں روتے دیکھوں۔ اس بار ان کے ہونٹوں کے کناروں میں دبی مسکراہٹ نہایت دل فریب تھی۔ بس زندگی میں سوائے فضول بولنے کی اور کچھ نہیں آتا آپ کو؟ نورینہ بیگم اب بھی بھرم تھیں، تبھی وہ کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ آتا تو بہت کچھ ہے، لیکن پچھلے 15 سالوں میں کچھ بھی کر گزرنے کا ایک موقع ہی نہیں ملا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شرم سے سرخ ہو جاتی، اور وہ ہنوز بھاروب انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز اب آپ یہاں سے جائیے۔ اوکے، چلا جاؤں گا، لیکن پلیز یہ کھانا تو کھا لیں۔ ان کی سوئی پھر سے کھانے پر اٹک گئی، لہٰذا اس بار نورینہ بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چند لقمے زہر مار کرنے پڑے تھے۔ میں صبح شاہ علاج واپس جانا چاہتی ہوں۔ ابھی وہ ان کا شکریہ ادا کرنے سے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ نورینہ بیگم کے الفاظ نے انہیں ایک مرتبہ پھر دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں لا پھینکا تھا۔ ہر زخم کا، ہر درد کا درمان ہونا چاہیے، موت کو کچھ اور بھی آسان ہونا چاہیے، دل میں ہی کیوں مستقل اس کا ٹھکانہ ہونا چاہیے، دکھ کو بس ایک دو گھڑی مہمان ہونا چاہیے۔ شام کے سائے قدرے گہرے ہو رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا کے جھونکوں نے اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو قدرے سکون بخشا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ ساحل سمندر کے قریب میک ڈونلڈ میں بیٹھی شیزا کا انتظار کر رہی تھی، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کر کے اسے ازحد پریشان کر ڈالا تھا۔
تمکین جیسے اچھی دوست اور کزن کے ساتھ نہایت برا کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کا اسی شہر میں قیام کرنا اسے اسد حیران کر گیا تھا۔ دلی طور پر وہ اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ اس سے مل کر یہ ضرور پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایک دوست ہوتے ہوئے اپنی ہی عزیزت جان دوست کے حق پر ڈاکہ کیوں ڈالا۔ اپنے اسی مقصد کے تحت اسے شیزا کو یہاں میکڈونلڈس میں بلایا تھا تاکہ پرسکون ماحول میں کھل کر بات کر سکے۔ اگلے 20 منٹ میں وہ اس کے مقابل تھی، مکمل بلیک ٹراؤزر سوٹ میں ملبوس، پرس چلاتی وہ دور سے ہی اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو انجو؟ مدت کے بعد تجھے دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ سچ مجھے تو اپنی خوشی سنبھال ہی نہیں جا رہی۔ انشا کے مقابل کرسی سنبھال کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے محسوس فاس لہجے میں کہا تو انشا محض سلوٹ سے اس کے سلام کا جواب دے کر دھیمے سے مسکرا اٹھی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کن ہواؤں میں اڑ رہی ہو آج کل؟ شیزا اس کا طنز پہچان گئی تھی، پھر بھی مسکراتے ہوئے بولی فی الحال تو یہی ہوائیں راس نہیں آ رہی، کہیں اور کوچ کرنے کا سوچ کیسے سکتے ہیں؟ اچھا، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تم دبئی گئی ہوئی ہو۔ اس بار اس نے مصنوعی حیرانگی کا مظاہرہ کیا تھا، جس پر وہ پھیکے سے انداز میں ہنستے ہوئے بولی یہ سب اشر کا چلایا ہوا ڈرامہ تھا انجو۔ وہ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انشا کے اندر تک اس کے اس انکشاف سے ہلچل مچ گئی تھی، مگر شیزا کا انداز ہنوز قائم تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں انجو، تمکین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اس کی ذمہ دار نہیں۔ مجھ سے محض اتنی سی غلطی ہو گئی تھی کہ میں اشر کی شادی سے پہلے ہی اس سے محبت کر بیٹھی اور ماما نے اس محبت کا راز اس پر کھول دیا۔ میرا یقین کرو انجو، بھرے شہر میں کوئی بھی ایسا غمگسار نہیں رہا ہے جو میری فریاد سنے، سچائی جاننے کی کوشش کرے۔ سب ہی مجھے قصوروار گردانتے ہوئے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھر آ گیا تھا، لہٰذا انشا نے کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے ہوئے چپ چاپ رخ پھیر لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے خفا ہو، مگر میں کیا کرتی انجو، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شٹ اپ شیزا، اپنی معصوم دوست کی خوشیاں لوٹ کر اسے تباہ و برباد کر کے ساری دنیا کے سامنے رسوا کر کے تم سمجھتی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ ایسی کون سی آفات آن پڑی تھی جو تم نے تمکین سے اس کے اشر کو چھین لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اشر سے کتنا پیار کرتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بچھڑ کر خوش نہیں رہ سکتی، پھر بھی تم نے اس کی زندگی میں زہر گھولا، کیوں؟ وہ زیادہ دیر تک اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی، تبھی گھوٹے گھوٹے سے انداز میں چلائی تو شیزا کا سر جھک گیا۔ میں مجبور تھی انجو۔ ایسی کون سی مجبوری تھی؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ انشا کا لہجہ ہنوز سلہی لیے ہوئے تھا۔ جواب میں وہ سر جھکائے مجرمانہ انداز میں بولی میرے پیٹ میں اشر کا بچہ تھا انجو، اور میں اسے دنیا والوں سے چھپا نہیں سکتی تھی۔ کیا؟ انشا احمد کی آنکھیں حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اشر اور شیزا کے مابین ایسا بھی کوئی تعلق بن سکتا ہے؟ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ تمکین اور اشر دونوں کے تعلق اور نیچر کے بارے میں وہ بخوبی جانتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اٹیچ اور مخلص تھے یہ بھی معلوم تھا اسے۔ اس کے نزدیک اشر حماقت کر سکتا تھا، بے وفائی کر سکتا تھا، مگر اتنا بڑا دھوکہ ناممکن۔ تم بکواس کر رہی ہو شیزا، میں تمہاری ایسی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ شدید غصے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی تم یہی کہو گی، لیکن میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں اپنے بچے سے ملوا بھی سکتی ہوں۔ دوسری جانب اس کے لہجے میں قطع کوئی جھجک یا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ شاید تمہاری جگہ میں ہوتی تو یہی سب سوچتی جو تم سوچ رہی ہو، لیکن ایک عورت کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا انجو۔ کوئی بھی عورت کسی بھی مفاد کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتی تھی، لیکن انشا احمد جیسی لڑکی کو اتنی جلدی زیر کرنا شاید اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ میں تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں شیزا، کیونکہ بہت سی صورتوں کو اپنی معمولی سے فائدے کے لیے رشتوں کا سودا کرتے دیکھا ہے میں نے۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اور پھر میرا نہیں خیال کہ یہ سب اشر کی طرف سے ہوا ہوگا۔ اس کے صاف لہجے کے جواب میں شیزا چند لمحوں تک کچھ بول بھی نہیں سکی تھی۔ سوری، مجھے لگتا ہے میں نے بیکار میں تمہارا وقت ضائع کیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی سی کھسکھا کر وہ کھڑی ہوئی تھی، تبھی انشا کا دل پسیج گیا تھا۔ حقیقت وہاں کچھ بھی تھی، لیکن اس سچ کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اس کی نہایت قریبی دوست تھی، اور شاید کوئی ایسی ضروری بات تھی جو اس نے انشا کی گوشگزار کرنا ضروری سمجھی تھی۔
اصل صورتحال کیا تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اب تک جو کچھ تمکین نے اسے بتایا تھا اسی کی بنیاد پر شیزا سے بے روحی کے ساتھ پیش آ رہی تھی، لیکن اب اس کا مایوس چہرہ اور اس کی آنکھوں میں تارتے آنسو دیکھ کر اس کا لہجہ شیزا کے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ بیٹھو شیزا پلیز۔ شیزا کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ اپنے مقابل بٹھاتے ہوئے اسے دوستانہ انداز میں کہا تھا، چلو اب تفصیل سے بتاؤ پلیز کہ تمہارے اور اشر کے مابین جو کچھ ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا لہجہ اب بھی بے لچک صحیح مگر شیزا کو کافی حوصلہ دے گیا تھا۔ تبھی وہ اپنے ہاتھوں خشک کرتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، میں نے اشر کے لیے کبھی غلط انداز سے نہیں سوچا تھا انجو، میں اسے ہمیشہ تمکین کے حوالے سے ہی دیکھتی آئی تھی، لیکن پھر ایک روز جب مجھے اشر کراچی سے پنڈی میرے گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو راستے میں خراب موسم کے باعث بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے باعث میں اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے بعد اشر کئی دن تک ہمارے گھر رہا۔ قسم سے انجو مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اس کی اچھی عادتوں کے باعث اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دل کا راز میں نے کسی پر افشا نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے ممی کیسے میری آنکھوں سے یہ بھید پا کر اشر سے اس بات کا تذکرہ کر بیٹھی۔ اشر نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تو میں نے اسے ٹال دیا۔ میں تمکین کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لہٰذا خاموشی سے اس دل کا درد سہتی رہی۔ اشر اور تمکین کی شادی ہوئی، دونوں بے انتہا خوش تھے۔ میں بھی اسی میں خوش ہو گئی کہ عریج احمد ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ عریج ایک لمبے عرصے سے تمکین کو چاہتا آ رہا تھا اور میں اس بات کی گواہ تھی، لیکن اشر سے یہ بات میں نے کبھی نہیں کی۔ عریج نے تمکین کی قربت حاصل کرنے کے لیے اشر سے بزنس پارٹنرشپ کر لی اور دن رات اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اشر یہ سب کچھ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب تمکین بھی اس کے حقوق بھلا کر عریج کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اشر کی اندھی محبت اور اندھے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے اپنی روش پر چلتی رہی۔ یہاں تک پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکتے ہوئے انشا کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہی، پھر اپنے مکمل انہماک سے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اسی انداز میں اپنا سلسلہ کلام دوبارہ جوڑتے ہوئے بولی، اشر سے بے پناہ محبت کے باعث تمکین کو اس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک غیر شخص کے لیے اپنے گھر میں فساد ڈالنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ کبھی اس کی حمایت میں اشر سے کچھ کیوں نہیں کہتی، جبکہ اشر کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ وہ تمکین کو صرف خود میں مصروف رکھنا چاہتا تھا اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ خواہش جائز تھی۔ لہٰذا جب تمکین ضد میں آ کر شرافت کی حدود پھلانگنے لگی تو وہ غصیلا اور چڑچڑا ہو گیا۔ ایسے وقت میں نے اسے سہارا دیا۔ اپنی بے لوث محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کے آنسو پہنچے اور شاید یہی میرا جرم تھا۔ تمکین کی طرف سے اظہر ڈسٹرب اشر احمد نے میری بے لوث محبت اپنائی اور دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روز شدت جذبات میں آ کر مجھے اپنے زیر اثر کر لیا۔ میں ہرگز سب نہیں چاہتی تھی انجو، لیکن وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ اب بتاؤ اس سارے قصے میں سوائے اشر سے ہمدردی کرنے کے میرا کیا قصور ہے؟ میں تو صرف اسے بہلانا چاہتی تھی، تمکین کی طرف سے دی گئی ٹینشن سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس ہمدردی کے چکر میں اپنا نقصان کروا بیٹھی اور وہ دونوں بھی ایک نہیں رہے۔ اب سنا ہے کہ اشر پھر سے تمکین کو حاصل کرنے کے لیے بھیانک منصوبے بنا رہا ہے۔ عریج کے ساتھ تمکین کی خوشی اسے برداشت نہیں ہو رہی، وہ انہیں پھر سے دور کر دینا چاہتا ہے، پھر سے تمکین کے چہرے پہ کالک مل دینا چاہتا ہے، جبکہ میرا بھی اب اسے کوئی احساس نہیں رہا۔ تم ہی بتاؤ انجو، اب اگر میں اسے حاصل کرنے کی خواہش کر رہی ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ شیزا احمد کے لہجے میں کہیں کوئی جھول نہیں تھا، لہٰذا انشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے الفاظ کا اعتبار کرنا پڑا تھا۔ اٹس اوکے شیزا، مجھے نہیں لگتا کہ اس سارے معاملے میں 100% قصور سوار صرف تم ہو، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ انشا احمد کا لہجہ اب بھی بے لچک ہی تھا، مگر اس کے باوجود وہ اطمینان سے مسکرا اٹھی۔ تھینکس، مجھے امید تھی تم اس سلسلے میں میری مدد ضرور کرو گی۔ تھینک یو سو مچ انشا۔ اس بار انشا نے اسے کچھ بھی کہنے کی بجائے اس کے پرمسرت چہرے کی جانب سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا تھا، راستے راستے اجنبی راستے، رک گئے ہیں کہیں چل پڑے ہیں کہیں، دھوپ کے راستے چھاؤں کے راستے، کتنے آباد ہیں کتنے برباد ہیں، حادثے واقعے سانحے سلسلے،
याद रखते हैं ये, राज रखते हैं ये, खोल सकते हैं, बोल सकते हैं, रास्ते रास्ते, अजनबी रास्ते। शहज़ीन खान इस वक्त हाथ से पुरसकून अंदाज में बिस्तर पर नींव दराज क्यों जागते हो से ये खूबसूरत नज़म पढ़ रही थी, जब अचानक अजमेर शाह दरवाजे को हल्के से नॉक करते हुए इसके कमरे में चला आया। अरे मानी, तुम और इस वक्त खैरियत तो है ना? सुबह ही सुबह उसे अपने सामने देखकर वो वाकई हैरान रह गई थी। पता नहीं ज़ैनी, मेरा दिल इस वक्त बहुत घबरा रहा है। शहज़ीन खान के सवाल को कदरे बेबसी से जवाब देते हुए वो करीबी सोफे पर टिक गया था, जब शहज़ीन अपनी निगाहें बदस्तूर उसके सुस्त सी नींद ख्वाबदीदा आंखों में डालते हुए बोली, क्या हुआ है? लगता है रात भर से सो भी नहीं पाए हो तुम, है ना? हाँ, खिलाफ़े तवक्को उसने बड़े आराम से अपनी शब बेदारी का एतराफ़ कर लिया था। क्यों? वो पहले से ज़्यादा हैरान हुई थी। तभी वो लब काटते हुए मुस्तरब लहजे में बोला, आई डोंट नो ज़ैनी, मुझे लगता है पाकिस्तान में अरीशा के साथ ज़रूर कोई हादसा दरपेश आ गया है। क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो? मामा से बात हुई थी मेरी। उन्होंने ही बताया था कि अरीशा की शादी मुलतवी हो गई है। वो मुझे इस मुतल्लिक और भी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज़ भीग गई थी। मुझे बिना खुदा हाफिज़ कहे उन्होंने अचानक राब्ता मुनक़ता कर दिया था। पापा ने भी खुलकर कोई बात नहीं की। इधर शाह इलाज में फ़ोन किया तो मुलाजमीन से पता चला कि सब लोग कराची गए हुए हैं। क्यों गए हैं ये वो भी नहीं बता रहे। कोई मुझसे अरीशा के मुतल्लिक तफसीली बात करने पर तैयार नहीं है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ ज़ैनी। परेशानी का अंदाज़ा उसके चेहरे से बाखूबी हो रहा था। ओके, अब आगे इस मसले के लिए क्या सोचा है तुमने? शहसीन खान इस मामले में फ़िलहाल इसकी कोई भी मदद करने से कासिर थी, लिहाजा उसी से पूछा तो वो थके थके अंदाज में उसकी तरफ सरसरी निगाह डालते हुए बोला, मैं आज शाम को ही पाकिस्तान फ्लाई कर रहा हूँ। चूँकि तुम सरज़मीन पाकिस्तान से अकीदत रखती हो, वहाँ जाकर आम लोगों की हालात ज़िंदगी का मुशाहिदा करना चाहती हो, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि इस सफ़र में तुम मेरे साथ चलो। अपना मुद्दा बयान करने में उससे एक लम्हा नहीं लगाया था, जबकि शहज़ीन खान उसके अल्फाज पे हैरान रह गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो अजमीर? मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान कैसे जा सकती हूँ? पता नहीं तुम्हारे घर वाले। ओह प्लीज़ स्टॉप इट ज़ैनी। अजमीर शाह ने फ़ौरन से पेशतर बाजार को अंदाज में चिल्लाते हुए उसकी बात को दरमियान में ही काट दिया था। फ़ौरन मेरे साथ पाकिस्तान चलने की तैयारी करो। मैंने तुम दोनों की सीट पहले से ओके करवा ली है। बेचैनी और बेकली उसके अंदाज से बाखूबी आया थी, लिहाजा शहज़ीन खान ने उसे मज़ीद बहस का इरादा तर्क करते हुए चुपचाप इस बात में सर हिला दिया। अगले रोज़ का रोशन सूरज तलू हुआ तो वह शहज़ीन खान और उसके 4 साला बच्चे के हमरा बेमिसाल कॉटेज में मौजूद था। हायका बेगम तो उसे अपने सामने यूं अचानक देखकर ही शॉक्ड रह गई थी, जबकि एहसन साहब ने असद मसरूर होते हुए लपक कर उसे सीने से लगाया था। कैसे हो यंग मैन? खुशी उनकी आंखों से बरस रही थी। शहज़ीन को वाकई उसके नसीब पर रश्क आया था। आपकी दुआएं हैं पापा। आप सब कैसे हैं? उनसे अलग होकर हायका बेगम की तरफ निगाह डालते हुए उसने पूछा था, जब वो भी लपक कर उनके सीने से लगते हुए बोली, आ गया तुझे हमारा ख्याल? देख वक्त चंद ही माह में सेहत कितनी बिगाड़ ली है तुमने अपनी। माँ थी ना, शिकवा किए बगैर नहीं रह सकी, जबकि वो ज़िंदगी भर से इसी तरफ फ़िक्र के लिए तड़पता रहा था। मम्मा, आप भी ना हमेशा मेरे बारे में मशकूक ही रहती हैं। खैर इनसे मिले, ये शहज़ीन खान है, मेरी दोस्त। शहज़ीन को पाकिस्तान देखने का बहुत शौक़ था, लिहाजा उसकी ख्वाहिश पर मैं उसे अपने साथ ही पाकिस्तान ले आया। अच्छा किया ना। हायका बेगम और एहसन शाह ने पहली बार अपने बेटे को यूं पटर पटर बोलते देखा था। तभी दोनों ने बायाक वक्त मुस्कुराते हुए धीमे से इस बात में सर हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी और अंकल। तस्वीर के तारुफ करवाने के बाद शहज़ीन खान ने सिरायत से आगे बढ़कर इन दोनों का प्यार लिया था। माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारी बच्ची है। हायका बेगम जो पहले उसकी शख्सियत के मुतल्लिक कदरे मशकूक थी, अब उसे अपनी निगाहों के सामने पाकर दिल से सराहे बगैर ना रह सकी थी। ताहम इससे पहले कि अजमेर इनसे दीगर घर वालों के मुतल्लिक दरियाफ्त करता, मुकम्मल ब्लैक सूट में मलबूस खूबसूरत सी अरीशा खान अपनी व्हीलचेयर धकेलते हुए वहीं वसी लॉन्च में चली आई। कौन आया है हायका आंटी? दोनों एक दूसरे के मुकाबिल के आए। उन्हें लगा जैसे वक्त की गर्दिश थम गई हो। अजमेर शाह के अंदर उसे व्हीलचेयर पर बैठे देखकर गोया एक भूचाल आ गया था। किस कदर हैरानगी से फटी फटी सी निगाहें
اس کے شوق چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ جیسے فنا ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے ماما؟ معطل حواس کے ساتھ واپس پلٹتے ہوئے اس نے ہائکہ بیگم سے پوچھا تھا، جو اب مکمل طور پر اس سے نگاہیں چرائے احسن صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بے آواز رو پڑی تھیں۔ جس انہونی سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، بالآخر وہ انہونی ہو کر رہ گئی تھی۔ عشق حقیقی معنوں میں کسے کہتے ہیں، شزین خان اس وقت اسمیر شاہ کی نم آنکھوں میں باغور دیکھتے ہوئے بتا سکتی تھی۔ جب بھی تجھے بھولنا چاہا تو خیال آتا ہے، کبھی دھڑکن بھی کسی دل سے جدا ہوتی ہے، اپنی جانب میں بڑھا ہاتھ کوئی تھام تو لوں، ایسا کرنے سے ہی توہین وفا ہوتی ہے۔ وہ پلکیں موندے بیڈ پر نیم دراز پڑا اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جامنی رنگ کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود وہ اس وقت نہایت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ کچن میں کھانا پکانے کے باعث اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، جنہیں اس نے فوراً دوپٹے کے پلو سے رگڑ ڈالا تھا۔ بیٹھو تمکین، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شادی کے بعد وہ اجنبی پن اس کے لہجے میں آ گیا تھا۔ تمکین اس کی وجہ بخوبی جانتی تھی، لہٰذا اس کے حکم پر چپ چاپ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ اس کے سوال پر بے خواستہ وہ دھیمے سے مسکرا اٹھی تھی۔ میرے خیال میں یہ سوال آپ کو شادی سے پہلے کرنا چاہیے تھا مسٹر ریچ، بہت مدھم لہجے میں دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ درست کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہ شادی اتنی غیر متوقع طور پر اچانک ہوئی تھی کہ مجھ سے آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اچھا، چلیے آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ ہلکے سے طنز سے پُر تھا۔ لیکن مسٹر ریچ، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ہماری شادی کو آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس 1 ہفتے کے دوران بھی میرا خیال ہے آپ کو مجھ سے اس معاملے پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا، ہے نا؟ آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تمکین، ہریش نے بے حادثہ اپنی نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں مسٹر ہریش، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ تو خود اندر سے بھری بیٹھی تھی۔ آج قدرت نے دل کا غبار نکالنے کا موقع دے ہی دیا تھا تو وہ خاموش رہ کر مزید خود کو سلگانے کی حماقت کیوں کرتی؟ آئی ایم سوری، اگر میں نے دانستہ یا غیر دانستہ آپ کی دل آزاری کی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس کی نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اٹس اوکے، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اسے قریب سے اٹھتے دیکھ کر وہ پھر سے بے قراری سے کھویا ہوا تھا۔ جب وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے تمکین۔ اسے تمکین کی چالاکی پر ہلکا سے احتجاج کیا تھا۔ سوری مسٹر ریچ، میں آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب چاہوں بھی تو نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم مشرقی لڑکیاں بھیڑ بکریوں کی مانند بے زبان رہتے ہوئے ہمیشہ والدین کے فیصلوں پر سر جھکا کر خوش رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، وہ اپنی طرف سے ہی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ تمکین دھیرے سے رخ پھیرتے ہوئے بولی، شادی ہمیشہ خوش رہنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے ریچ، لیکن میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ قطع بے خواستگی کے عالم میں وہ فوراً کہہ گیا تھا۔ تمکین اس لمحے محض استحصائیہ سے انداز سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تمکین کو اٹھتے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس سے دھیمے لہجے میں کہا تھا، لہٰذا دوپٹے کا پلو انگلی پر مروڑتے ہوئے وہیں ٹھہر گئی۔ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں تمکین، کیونکہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ تمکین اگر تمام صورتحال سے باخبر نہ ہوتی تو شاید اس کے اندر تک سناٹے اتر جاتے، مگر اس وقت وہ ازحد پرسکون تھی۔ تبھی ایک پھیکی سی مسکان لبوں پر پھیلاتے ہوئے بولی، تو یہ کہ تم جب چاہو مجھ سے اپنی آزادی طلب کر سکتی ہو۔ کسی قدر کرب کے انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے رخ پھیرا تھا، مگر اس بار تمکین رضا بنا اس سے کچھ کہے فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عریج احمد کا دل اس وقت شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو شوٹ کر لے۔ تمکین رضا کو گہرے دکھ سے ہمکنار کرنے کے بعد اب زندہ رہنے کی کوئی خواہش اس کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ کیسے عجیب دوراہے پر گھسیٹ لائی تھی زندگی اسے، کہ نہ آگے جانے کا کوئی رستہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی اب واپس پلٹنے کی ہمت رہی تھی اس میں۔ بے مثال کاٹیج میں اس وقت سبھی لوگ موجود تھے، ہائکہ بیگم، احسن شاہ، بلال شاہ، آمنہ بیگم، ان کے بچے، دانیہ، فائقہ اور کاشف، اس کے علاوہ نورینہ بیگم اور شہریار جاوید صاحب۔
عائشہ خان اور اسمیر شاہ اس وقت ان کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ان سب نے اسمیر شاہ کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ گردن جھکائے چپ چاپ آنسو بہاتا وہ اس وقت ان سب کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ کیوں کیا آپ سب نے میرے ساتھ ایسا؟ اتنا پرایا تو نہیں تھا میں۔ بھیگی پلکوں کی پرواہ کیے بغیر نم لہجے میں کہتا وہ آج سارے حساب بے باک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ احسن صاحب اس قدر شرمندہ کھڑے تھے کہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا بھی ان کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ تبھی بلال شاہ صاحب ہمت کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ دل خراب مت کرو بیٹے، ہمارا مقصد تمہیں پرایا کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہم نے یہ سب تم سے اس لیے چھپایا تاکہ پردیس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس کیجیے انکل پلیز۔ اس بار وہ سسک اٹھا تھا۔ کیسا عجیب مذاق ہے میری زندگی کے ساتھ۔ آپ سب لوگ ہر بار مجھے تکلیف سے بچانے کی کوشش میں میرا پور پور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بے بسی سے گھٹے گھٹے انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک دم سے چلا اٹھا تھا۔ برسوں پہلے ماما اور پاپا کے بیچ جو جھگڑا ہوا اس کا نقصان کسے اٹھانا پڑا؟ ہمیں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی جینے پر مجبور ہو گئے تھے ہم بہن بھائی۔ سمیہ تو پھر بھی آمنہ آنٹی کی شفقت تلے آ کر بہل گئی، مگر میرے آنسو چننے کی فرصت تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ ایک دم سے سب کے لیے پرایا ہو گیا تھا میں۔ کسی کو اتفاق سے یاد آتا تو کوئی کھانے کے لیے پوچھ لیتا، وگرنہ 3 دن تک خالی پیٹ ہی گزر جاتے تھے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ تکلیف سہنے کا ابھی عادی بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے میری مرضی کے خلاف مجھے خود سے الگ کر کے دریائے غیر میں پھینک دیا۔ کسی نے اس وقت نہیں سوچا کہ اگر وہاں میرا دل نہ لگا تو میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، وہاں کون ہوگا جو بیماری میں میری دیکھ بھال کرے گا۔ دل اس درد کو سہنے کا بھی عادی ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر مجھے واپس شاہ علاج میں طلب کر لیا گیا، جہاں اس بار بھی میرے لیے سوائے تحقیر کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ سب لوگ، یہ میرے چچا، تایا، پھپھوزاد، یہ سب میری کم صورت کا میرے منہ پر مذاق اڑاتے رہے، لیکن میں ڈھیٹ بنا آنکھیں اور کان بند کیے پھر بھی ان سب کے بیچ ہنسی خوشی رہتا رہا، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ایسے میں اس لڑکی نے، جو دنیا میں واحد میرا درد سمجھنے والی ہستی، اس نے میرے آنسو پوچھنا چاہے تو میرے اپنے ہی گھر والوں نے اس کی بے لوث معصوم ذات پر 100 بہتان رکھ دیے، جس کے نتیجے میں نہ صرف مجھے مجبوراً صالحہ بھابھی کی بہن سائلہ کو اپنانا پڑا، بلکہ ایک مرتبہ پھر شاہ ولاد سے دربردار ہو کر دریائے غیر کا رخ کرنا پڑا، کیونکہ میں اپنی خوشی کے لیے اس پیاری سی لڑکی کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن آپ نے مجھے اسی لڑکی کے دکھ سے بے خبر رکھا۔ کیوں انکل؟ اس سے تو بہتر تھا میرا ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، میں ہی مر گیا ہوتا کسی حادثے میں۔ اس کے ضبط کی ساری تنابیں جیسے ٹوٹ گئی تھیں، دل کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی درد سے لبریز ہو گیا تھا۔ تبھی شہریار جاوید صاحب اس کے قریب آئے تھے۔ ایسا مت کہو بیٹے، بے شک اب تک تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بھلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت کی تلخ یادوں سے نظریں چرا کر جینا ہی حقیقی بہادری ہے بیٹے۔ زیاتیاں تو میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں، میں نے بھی اپڑا کرب جھیلا ہے، لیکن کیا کریں، کرب کے دلدل میں دھکیلنے والے بھی تو اپنے ہی ہیں۔ بہرحال اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عریشہ کل بھی تمہاری دوست تھی اور آج بھی سب سے زیادہ تمہارے ہی قریب ہے۔ اب اگر کسی نے میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو میں یہ خطا ہرگز برداشت نہیں کروں گا، خواہ مقابل میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسمیر کو تسلی دینے کے بہانے انہیں اپنا دل کا غبار نکالنے کا موقع بھی میسر آ گیا تھا، لہٰذا آج سب لوگوں کے بیچ انہوں نے بھی دل کے پھپولے پھوڑنے میں قطعی کوئی تاخیر نہیں کی تھی۔ احسن شاہ کے ساتھ ساتھ بلال شاہ اور نورینہ بیگم کے سر بھی جھکے ہوئے تھے۔ میں بہت تھک گیا ہوں انکل، یہ صحبتیں اب مزید برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس بار وہ پلکیں مون گیا تھا۔ ہائیکا بیگم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں، ایسا لپک کر اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ خود بھی بلک کر رو پڑی تھیں۔ آئی ایم سوری بیٹے، آئی ایم ویری سوری۔ احسن صاحب بھی اس کی دوسری سائڈ پر آ کر چپکے سے بیٹھ گئے تھے، لہٰذا اسے اپنے آنسو پھونچھ کر خود کو سنبھالنا ہی پڑا۔ وہ گمسم سی بیٹھی اریج کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب اچانک ڈور بیل بجنے کی آواز نے اسے حقیقت کی تلخ ترین دنیا میں لا پٹکا۔ تھکے تھکے سے قدموں کو بامشکل گھسیٹتی وہ داخلی دروازے تک آئی تو سامنے ہی عریشہ خان کو دیکھ کر اس کی ساری اداسی جیسے اڑن چھو ہو گئی۔ عریشہ،
گاڑی سے نکل کر تمکین کے سیاہ گیٹ تک بیساکھیوں کے سہارے ہی آئی تھی، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بیساکھیاں ایک سائڈ پر پھینک دیں۔ کیسی ہے میری عزیزت جان؟ تمکین کے گلے لگ کر اس کا گال چومتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ اپنے ہزار کا پیار اسے لٹاتے ہوئے بولی تھی۔ شکر ہے اللہ کی پاک اور بے نیاز ذات کا۔ تو سنا، تیرے سارے مسائل کس حد تک حل ہوئے؟ مسائل تو سمجھو سبھی حل ہو گئے، لیکن یہ جو بیساکھیوں کا توق تم لوگوں نے میرے گلے میں ڈالا ہے نا، ایمان سے میں اس سے بڑی عاجز آ گئی ہوں۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کچھ ایسے تھے کہ بے ہاستہ تمکین مسکرا اٹھی تھی۔ یہ سب بھی تیرے ہی بھلے کے لیے کیا ہے سویٹ ہارٹ۔ ہاں، تو میں کب اس سے انکار کر رہی ہوں؟ سرسری سے لاپرواہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بے مقصد ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی۔ اریج بھائی گھر پر ہی ہیں کیا؟ بیڈ روم سے اریج کے کھانسنے کی آواز سن کر بے ہاستہ وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، پچھلے کئی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ خیریت؟ میرا مطلب ہے ولیمے والے روز بھی تیز بخار میں تھے وہ؟ ہاں، بس تب سے ہی بخار چپک کر رہ گیا ہے، کسی طرح سے کم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نمی، تو ان کا بھرپور خیال تو رکھ رہی ہے نا؟ عریشہ کے لہجے میں ہلکی سی تشویش تھی، جس پر وہ دھیمے سے اس بات میں سہ ہلاتے ہوئے بولی، ہاں، اپنی سی کوشش تو کر رہی ہوں میں۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ اس بار عریشہ نے باغور اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواب میں اس نے ایک مرتبہ پھر دھیمے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ تو عریش بھائی کے ساتھ خوش تو ہے نا نمی؟ پتہ نہیں وہ اس کی اداس نگاہوں سے کون سا راز کھوجنا چاہ رہی تھی۔ تمکین کو اس وقت بے ہاستہ اپنی نگاہ چرانی پڑی تھی۔ ہاں، بہت خوش ہوں میں، لیکن تو یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے؟ بس یوں ہی۔ عریشہ کو شاید اس کے کھوکھلے لہجے پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ اچھا مجھے چھوڑ، تو اپنی سنا، تیرے ممی پاپا کے بیچ صلح ہوئی کہ نہیں؟ اور وہ ہمارے ہیرو اسمیر صاحب، ان کا کیا حال ہے؟ اس سے پہلے کہ عریشہ اس سے کوئی اور تکلیف دہ سوال کرتی، اس نے فوراً سوالوں کا رخ اسی کی جانب موڑ دیا، جس پر وہ قدرے اداسی سے انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی، پاپا صلح کی کوشش تو کر رہے ہیں نمی، امید ہے اللہ اس بار ضرور ان کا ساتھ دے گا۔ البتہ جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ابھی کل ہی پاکستان واپس لوٹ کر آیا ہے وہ۔ میں یہی بات تو تم سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری کے باوجود اس کے لہجے میں کھلی ہوئی اداسیاں تمکین کو حیرت میں ڈال گئیں۔ پتہ ہے نمی، میرے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اسے ایک دم سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کل میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی نمی، میں اپنی وجہ سے اسے تکلیف میں نہیں ڈال سکتی، اسی لیے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اسے اس جھونک کے متعلق سب سچ سچ بتا دوں گی۔ نہیں، فی الحال تو ایسی کوئی حماقت نہیں کرے گی، تمکین نے فوراً درشت لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ مائنڈ یو عرشی، یہی وقت ہے اپنوں کی صحیح پہچان کا۔ مت بھول کے اذان کے جذبے تجھے معذور دیکھ کر آلریڈی سرد پڑ چکے ہیں۔ اب اسمیر شاہ کی باری ہے، اسی معذوری سے اس کا پیار جانچ۔ وہ اگر واقعی تجھ سے مخلص ہوا تو یقین کر تجھے ہر حال میں اپنائے گا۔ ابھی نقاب اتارنے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ تمکین کی ہدایت پر وہ پھر سے اپنے کمزور ارادوں کو پیچھے دھکیل گئی۔ اسی وقت تمکین نے کچن کا رخ کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئے۔ تجھے ایک تازہ ترین بمباسٹک نیوز سناؤں؟ فریج سے ٹھنڈا سیب نکال کر مزے سے کاٹتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں سوپ ٹھنڈا کرتی تمکین رضا محض ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ سنا، کیا سنانا چاہتی ہے؟ خبر بڑی دھماکہ خیز ہے، تیرے ہاتھ سے یہ سوپ والا بول چھوٹ بھی سکتا ہے۔ ہنوز سیب کترتے ہوئے وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی، تبھی تمکین چڑ گئی۔ بول دینا عرشی، کیا سنانا چاہتی ہے؟ خواہ مہاں ٹینشن میں نہ ڈال۔ چل سن، وہ تیری عزیزت جان ولن نما کزن ہے نا شیزا، آج کل کراچی میں چلتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا؟ تمکین واقعی حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہاں یار، فرحان بھیا نے خود اسے انجو کے ساتھ میکڈونلڈ میں بیٹھے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے عرشی؟ شیزار انجو کے ساتھ؟ ناممکن، انجو تو اس کی اصلیت جانتی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تمکین کے لہجے میں اس بار حقیقتاً شوق سمٹ آیا تھا۔ وہ میں نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ فرحان بھیا مجھ سے غلط نہیں کہہ سکتے۔ عریشہ خان کی اس زبردست خبر نے واقعی اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہے یار؟ انجو کو اچھی طرح جانتی ہوں میں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔
ضرور اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی۔ تو ایسا کر، ابھی انجو کو کال کر کے ہم تینوں کی میٹنگ ارینج کر۔ اب حقیقت کیا ہے یہ انجو ہی ہمیں بتا سکتی ہے۔ عریشہ کو تمکین کی تجویز خاصی مناسب لگی تھی، لہٰذا اس سے فوراً انشا کا پرسنل نمبر پریس کر ڈالا۔ ہاں بول عریشہ، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف 4-5 بیلز کے بعد اس کی کال پک کرتے ہوئے شدت بھرے انداز میں پوچھا۔ عریشہ نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا۔ اوکے، ابھی تو میں آفس میں بے حد مصروف ہوں، شام 6 بجے KFC میں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس بار اس کا انداز قدرے بدلا ہوا تھا، لہٰذا عریشہ نے فوراً سلسلہ منقطع کرتے ہوئے تمام صورتحال تمکین کی کوشش گزار کر دی، جس پر وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ وفا رسوا نہیں کرنا، سنو ایسا نہیں کرنا، میں پہلے ہی اکیلا ہوں، مجھے تنہا نہیں کرنا، میری ان جھیل آنکھوں کو کبھی صحرا نہیں کرنا، بہت مصروف ہوں جانا، مجھے سوچا نہیں کرنا، بھروسہ بھی ضروری ہے مگر سب پر نہیں کرنا، مقدر پھر مقدر ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرنا، میری تکمیل تم سے ہے، مجھے آدھا نہیں کرنا، جو لکھا ہے وہی ہوگا، کبھی شکوہ نہیں کرنا۔ انشا اس وقت اپنے شاندار آفس میں بیٹھی عدنان کے آفس پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک اس کی پرسنل سیکرٹری نے اسے شیزا نامی لڑکی کی آمد کی اطلاع دی۔ جواباً اس سے کچھ سوچتے ہوئے فوراً شیزا کو اپنے کیبن میں آنے کی اجازت دے ڈالی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے خاصا زوردار سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ جواباً انشا نے بھی خاصی مروت سے کام لیا تھا، نتیجتاً وہ اس کے سامنے ہی کرسی پر ٹک گئی۔ اب بول، صبح ہی صبح پھر میری یاد کیسے آ گئی تجھے؟ خدا کا نام لے یار، دن کے 12:30 ہو رہے ہیں اور تیری ابھی صبح ہی نہیں ہوئی۔ اس کی نسبت شیزا کا لہجہ خاصا فریش تھا، لہٰذا وہ بس سینے سے مسکرا کر رہ گئی۔ چائے پیو گی یا کافی؟ شیزا سے اس کا الجھا ہوا انداز مخفی نہیں رہ سکا تھا، یقیناً وہ تمکین کو لے کر ڈپریس ہو رہی تھی، تاہم وہ اپنے لہجے کو مزید خوشگوار بناتے ہوئے بولی، تو جو مرضی پلا دے، میں انکار نہیں کرنے والی۔ اس کے جواب کے بعد انشا نے انٹرکام پر 2 کپ چائے کا آرڈر دیا تھا۔ چائے آ رہی ہے، اب بتا میرے آفس تک کیسے آنا ہوا؟ تجھ سے کچھ کام تھا انجو۔ ہاں تو بول نا، اب کیا مسئلہ درپیش آ گیا تجھے؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں تیرے آفس میں تیرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ شیزا اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے قدرے ہچکچائی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خیریت، یہ اچانک جاب کا بھوت کیوں سوار ہو گیا تیرے سر پر؟ بھوت سوار نہیں ہوا ہے یار، جاب اب ضرورت بن گئی ہے میری۔ عشر کی محبت میں جو غلطیاں بھی مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، میرے گھر والے ان پر مجھ سے خفا ہیں، لہٰذا مالی سپورٹ بھی بند کی ہوئی ہے، جبکہ حسن ولاد کے دروازے بھی اب میرے لیے وا نہیں رہے۔ پچھلے کئی ماہ سے سخت خوار ہو رہی ہوں، اس لیے کل تجھ سے ملنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ تجھ سے اس میں مدد مانگوں۔ آخر دوست ہی تو دوست کی مصیبت میں کام آتے ہیں۔ اپنی کوئی بھی بات کسی کے دل میں اتارنے کا فن اسے بخوبی آتا تھا۔ تبھی انشا تاکیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں کیوں نہیں، آج کل تو ویسے بھی مجھے نیو ورکرز کی ضرورت ہے، کچھ کاہل اور بے ایمان لوگوں کو جلد ہی یہاں سے فارغ کر رہی ہوں، تم جب چاہو کام سٹارٹ کر سکتی ہو۔ حقیقی سرشاری اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی، لہٰذا انشا نے دھیمے سے مسکرا کر محض اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ نمی اور عریشہ سے بات ہوئی تیری کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل ہو جانے کے بعد وہ اس موضوع کی طرف آئی تھی، جبکہ انشا نے قدرے سپاٹ لہجے میں اسے بتایا، ہاں ابھی رشی سے بات ہو رہی تھی میری، کہیں ملنے کا کہہ رہی تھی، لہجے سے قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ شام 6 بجے KFC میں ملنے کا کہہ دیا میں نے۔ وہ یہ بات شیزا کو نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر بے ہاستگی میں اس سے شیئر کر بیٹھی تھی، جس پر وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، انہیں یقیناً ہماری ملاقات کی خبر ہو گئی ہوگی، اب دیکھ لینا وہ تجھے مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، انشا احمد کانوں کی کچی نہیں ہے۔ اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، جبکہ لہجہ ازحد مضبوط تھا، لہٰذا شیزا نے ہوشیاری سے فوراً موضوع بدل دیا تھا۔ اچھا انہیں چھوڑ، تو عدنان کا سنا، کیا حال ہے؟ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوا کہ نہیں؟ وہ دور رہ کر بھی تمام حالات سے باخبر دکھائی دیتی تھی۔ تبھی وہ قدرے یاست سے بولی، ابھی کہاں، اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کئی سال درکار ہے شیزا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے تو کئی سال تک اس کا بوجھ اٹھائے گی،
جبکہ تو اس سے محبت بھی نہیں کرتی، اور پھر ماضی میں جو کچھ اس نے تیرے ساتھ کیا اس کے بعد بھی وہ اب کس منہ سے تیرا احسان لے رہا ہے؟ کہیں تو اس پر ترس تو نہیں کھا رہی انجو؟ شیزا کے لہجے میں عدنان کے لیے گھولا زہر بدقسمتی سے اس کے سماعتوں میں اتر گیا تھا۔ وہ جو اسخط خوشگوار موڈ میں انشا کی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ اپنی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا، اب شیزا کی بلند آواز میں گل فشانی پر جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ سیکرٹری اسے دہلیز تک چھوڑ کر کب کی جا چکی تھی، جبکہ وہ برف ہوتی سماعتوں کے ساتھ سن سا بیٹھا شیزا احمر کے لفظوں کی بازگشت میں ٹوٹتا بکھرتا رہا تھا۔ وہ ساکت سا بیٹھا اندر کمرے میں ابھرنے والی انشا احمر کی آواز کو سن رہا تھا، جو اس کے دل پر ٹوٹنے والی اچانک قیامت اور اس کی آمد سے یکسر بے نیاز اپنے مقابل بیٹھی شیزا احمر کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ اس سے میرے ساتھ جو کیا وہ اس کا ظرف تھا شیزا، لیکن اب میں اس کے ساتھ جو کر رہی ہوں وہ میرا ظرف ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں اب بھی اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی میں اس کا ساتھ نبھانے پر مجبور ہوں شیزا، کیونکہ اس وقت وہ واقعی میرے سہارے کا محتاج ہے۔ واہ، تم بہت عظیم ہو انشا۔ میں نے واقعی اب تک تمہارے جیسی بڑے دل والی لڑکی نہیں دیکھی۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو خوب گن گن کر بدلے لیتی، ایسے خود غرض اور مطلب انسان سے، جس سے اپنی اڑان کے دنوں میں ہمیشہ تمہیں زمین دکھائی، لیکن اب جو خود پر وقت پڑا تو تجھ سے قربانیاں مانگ لی۔ یہ مرد واقع بڑے خود غرض اور شفاق ہوتے ہیں انجو۔ اس وقت اس کے لہجے میں عدنان کی اتنی تاخیر تھی کہ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹ جانے کو ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ نہ جانے کیسے خود کو سنبھال کر گھر واپسی کے لیے پلٹا تھا، جبکہ انشا اس کی آمد سے یکسر بے خبر اندر کمرے میں شیزا سے کہہ رہی تھی، چھوڑو یار، اب وہ بہت بدل گیا ہے، پھر اب مجھ سے بھی اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ آنے والا وقت پتہ نہیں ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اب میں عدنان سے ہٹ کر کسی اور کے سنگ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب تم اسے میری ہمدردی کہو یا مجبوری، لیکن یہ سچ ہے کہ اب میں اس سے خود بھی بچھڑنا نہیں چاہتی۔ جانے کیوں؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہیں دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ شرم کرو کچھ، دل بغاوت پر آمادہ ہے اور پھر بھی ڈھٹائی سے محبت نہیں ہے محبت نہیں ہے یہ گردان کر رہی ہو۔ تف ہے تجھ پر۔ پہلی بار شیزا کے الفاظ اسے اچھے لگے تھے، لہٰذا وہ سر جھکا کر دھیمے سے مسکراتے ہوئے جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ شیزا کچھ دیر ادھر ادھر کی گپ شپ کے بعد بالآخر رخصت ہو گئی، تب اس کی توجہ پھر سے عدنان کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ خیالوں ہی خیالوں میں پلکیں موند کر اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ دھیمے سے بڑبڑا اٹھی تھی، میں تم سے محبت نہیں کرتی عدنان، مگر پھر بھی تم میری روح میں سرایت کرتے جا رہے ہو۔ بے حادثہ ہی صحیح، مگر تم سے ہنسی مذاق کرنا، تمہارے قریب رہنا اب میری خوشی بن کر رہ گیا ہے۔ میں ان احساسات کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ اب تم میری ضرورت بن کے رہ گئے ہو۔ خود سے یہ اعتراف کرنا اسے بے حد اچھا لگا تھا، لہٰذا اسی وقت وہ کوئی چوتھی بار پھر سے عدنان کا سیل نمبر پریس کر رہی تھی، مگر اس بار دوسری جانب سے بجائے عدنان کی خوبصورت آواز کے اسے کمپیوٹر کا محسوس پیغام سننے کو ملا، معاف کیجیے، آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا، براہ کرم کچھ دیر بعد کوشش کیجیے، شکریہ۔ اوہ گاڈ، یہ عدنان کا بچہ بھی نا بہت لاپرواہ ہو گیا ہے، کرتی ہوں گھر جا کر سیل آف کر کے دوبارہ میز پہ رکھنے کے بعد وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سامنے بڑی فائلز کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک 6 بجے کام سے فارغ ہوئی تو عریشہ کو مطلع کر کے سیدھی KFC پہنچ گئی، جہاں تمکین اور عریشہ پہلے سے موجود اسی کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم دونوں؟ کرسی گھسیٹ کر ان دونوں کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جبکہ تمکین قطرے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم دونوں تو ٹھیک ہیں، تو اپنی سنا؟ آج کل تیرے حواس کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیوں؟ میرے حواسوں کو کیا ہو گیا خدا نہ خواستہ؟ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اسے خود کو فریش ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ سنا ہے شیزا سے ملی تھی تم؟ خیریت تو ہے نا؟ اب کہ عریشہ نے اس سے پوچھا تھا، تبھی وہ اپنے محسوس پر اعتماد لہجے میں بولی، ہاں، کل ملنے آئی تھی وہ مجھ سے، بہت پریشان ہے آج کل، بے روزگار بھی ہے، اسی لیے میں نے اپنے آفس میں رکھ لیا ہے اسے۔ واٹ؟
یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے نمی کے ساتھ کتنا برا کیا۔ عریشہ اس پر گھٹے گھٹے سے انداز میں چلا اٹھی تھی، جبکہ تمکین کی آنکھوں میں حد درجہ بے یقینی تھی۔ ہاں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے اس کی مدد کی ہے، کیونکہ نمی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار شزا نہیں بلکہ یہ خود ہے۔ نہ یہ عریج کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتی، نہ اشر کے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہوتی۔ اسے اپنا گھر خود بچانا چاہیے تھا، اس کی ذمہ داری تھی، شزا کی نہیں۔ اس کا تیز لہجہ مکمل طور پر شزا احمد کی سائڈ لیے ہوئے تھا۔ تبھی تمکین اور عریشہ اپنی جگہ گویا شاکڈ رہ گئی تھیں۔ یہ تم کہہ رہی ہو انجو؟ شدت غم سے آواز تمکین رضا کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں یہ سب۔ کیوں برا لگ رہا ہے تمہیں؟ مجھے بھی بہت برا لگا ہے۔ خواہ وہاں شزا کو الزام دے رہی تھی میں، جبکہ اصل میں قصوروار تو تم ہو۔ تبھی قدرت نے تمہیں اشر کی اولاد سے محروم رکھا، جبکہ شزا اسی کے بچے کی ماں بنی مفت میں خوار ہو رہی ہے۔ انشا احمد تلخ لہجے میں بولی تھی، جبکہ تمکین کی آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وقت چند لمحے میں اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مسلسل 7 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب تمکین کو ہوش آیا تو رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ کمرے کے خاموش ماحول میں اپنے بستر پر پڑی وہ ہر قسم کے احساس سے قطعی بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ ذہن ایک دم سے خالی ہو کر رہ گیا تھا، یاد کرنے پہ بھی جیسے کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ تبھی عریج اسے بلکہ واہ کرتے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمکین؟ اس کی آنکھوں اور حلیے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر فکر مند تھا۔ تبھی وہ حالی حالی سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رو پڑی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ کوئی مجھے کچھ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ پلیز تمکین، بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ شدید جھنجھلاتے ہوئے وہ اس کے کندھے تھام کر قدرے بے بسی سے چلایا تھا، جبکہ وہ ٹوٹ کر اس کی بازوں میں بکھرتے ہوئے مزید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دھڑ دھڑ دھڑ، ایک ایک کر کے انشا احمد کے تمام تیر پھر سے اس کے جگر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس کا لہجہ زہر بن کر پھر سے اس کے سماعتوں میں اترنے لگا تھا۔ ہاں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں اس کی مدد کر رہی ہوں، کیونکہ نمی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار شزا نہیں بلکہ یہ خود ہے۔ نہ یہ عریج کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتی، نہ اشر کے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہوتی۔ اسے اپنا گھر خود بچانا چاہیے تھا، اس کی ذمہ داری تھی یہ، شزا کی نہیں۔ نمی، نمی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سخت بے بسی کا شکار وہ اس کے نڈال سے وجود کو اپنی باہوں میں سنبھالتے ہوئے جیسے خود بھی روحان سا ہو رہا تھا، جبکہ تمکین انشا احمد کے لفظوں کی باسکٹ سے کٹ رہی تھی۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں یہ سب۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی بہت برا لگا ہے۔ بیکار میں شزا کو الزام دے رہی تھی میں، جبکہ اصل قصوروار تو تم ہو۔ تبھی قدرت نے تمہیں اشر کے اولاد سے محروم رکھا، جبکہ وہ شزا اسی کے بچے کی ماں بنی مفت میں خوار ہو رہی ہے۔ نہیں، اشر ایسا نہیں کر سکتا، بکواس کرتی ہے شزا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اتنا نہیں گر سکتا۔ میں جانتی ہوں اسے، وہ اتنا گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ عریج کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ قدرے جذباتی سے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ جب عریج نے لہو ہوتے دل کا درد دبا کر آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ کیا کیا ہے اشر نے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو تم؟ اس وقت اس کی اپنی آنکھیں اور دل جیسے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس کے مقابل بیٹھی وہ بے حس دوشیزہ تاحال اس کے رقیب اشر احمد کے درد میں بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بکھرتے آنسوں کا باعث وہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اپنی محبت کو بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھنا اسے اپنے اختیار سے باہر لگ رہا تھا۔ تمکین، پلیز چپ ہو جاؤ، نہیں تو میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ آنکھوں میں اود آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر وہ قدرے التجائیہ لہجے میں بولا، تو تمکین نے سسکتے ہوئے اپنا سر اس کے مضبوط شانے پر دھر دیا۔ ریچ، میرا یقین کرو، میں نے کبھی اشر سے بے وفائی نہیں کی۔ دل سے ٹوٹ کر تمام تر سچائیوں کے ساتھ پیار کیا تھا اس سے۔ بچپن کا ساتھ تھا ہمارا، پھر بھی وہ مجھے نہیں سمجھ سکا۔ بدکاری کا گھٹیا الزام لگایا اس نے مجھ پر۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ کی دعائیں مانگتی رہی، مگر وہ سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ کیا کچھ برداشت نہیں کیا میں نے، کیا کیا کوشش نہیں کی اس سے اپنا تعلق نبھانے کے لیے، مگر پھر بھی
وہ سارے گھروندے گرا کر ایک لمحے میں سارے تعلق ختم کر ڈالے اس نے۔ کسی اور کے درد میں آنسو لٹاتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کو تر کر رہی تھی۔ اس لمحے عریش احمد کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ہونٹوں پر بھاری ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دے، چپ کروا دے، مگر اس کا اختیار بھلا تمکین رضا پر کہاں چلتا تھا۔ سو گھائل ہوتے دل کے درد کو سنبھالتے ہوئے چپ چاپ وہ اسے بولتے ہوئے سنتا رہا۔ اریج، وہ انجو کہتی ہے کہ اشر سے اپنا تعلق توڑنے میں میرا ہاتھ ہے۔ کوئی عورت جان بوجھ کر اپنا گھر خراب کرتی ہے، اپنے شوہر، اپنے محبوب کو گواتی ہے۔ مجھے اشر نے کہا تھا اسے اتنی جلدی بچے نہیں چاہیے، اس کی خوشی پر سر جھکایا تھا میں نے۔ آپ تو میرا یقین کرتے ہو نا؟ آپ کو تو معلوم ہے نا میں اس سے کتنا پیار کرتی تھی؟ آپ تو گواہ ہے نا؟ پھر کیوں کیا اس سے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں میری آنکھوں میں دھول جھونک کے بے وقوف بناتا رہا وہ مجھے؟ کیوں کہتی ہے انجو کہ سارا قصور میرا ہے؟ ہزار ضبط کی کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے پھر آنسو امڈ آئے تھے، جبکہ اریج سے جیسے اب مزید برداشت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ بس کرو تمکین پلیز، میں بات کروں گا انشا سے، تم ٹینشن نہ لو، اوکے؟ سو جاؤ اب۔ زبردستی اسے بستر پر لٹا کر وہ خود بھی اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا تھا۔ محبتیں انسان کو کتنا کمزور، کس قدر بے بس و بے خود کر دیتی ہیں۔ تمکین رضا کی محبت میں بے حال ہونے سے کب وہ قطعی نہیں جانتا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا اور شام نسبتاً گہری ہوتی جا رہی تھی جب انشا احمد نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا بے شک وہ درست نہیں تھا۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کے جواب میں تمکین کے حواس جیسے ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اس سے عریشہ کے ساتھ مل کر جیسے اسے ہسپتال تک پہنچایا تھا، ان لمحوں کی اذیت محض وہی جانتی تھی۔ ہسپتال سے جس وقت اس سے عریش کو کال کر کے وہاں بلایا تھا، اس وقت اس کی ٹانگیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بری طرح سے کپکپا رہی تھیں۔ تمکین اس کے منہ سے سچائی سن کر اتنا غیر متوقع ریئیکٹ کرے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ذہن عجیب سے احساسات و خیالات کی اماں جگہ بن کر رہ گیا تھا۔ وہ تمکین کو ہرٹ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے خلاف کوئی میل آیا تھا اس کے دل میں، لہٰذا اب گزرتے ہر پل کے ساتھ اس کی ٹینشن جیسے بڑھتی جا رہی تھی۔ شدید تھکان اعصاب پر جیسے غالب آ رہی تھی۔ کل شام سے سیال بیگم کو ہلکا ہلکا بخار تھا، لہٰذا ان سے گھر کا کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ انشا احمد نے اس وقت بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گھریلو فرائض سر انجام دیے تھے۔ عدنان کا کمرہ مکمل بند تھا، مگر اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ اندر اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ تبھی سیال بیگم اور رؤف صاحب کو گڈ نائٹ کہہ کر وہ کافی کے مگ لے کر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ارادہ اپنی الجھن اس سے شیئر کرنے کا تھا، سو آہستہ سے دروازہ نوک کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ تاہم اندر کمرے کا حال دیکھ کر اسے شدت کوفت محسوس ہوئی۔ عدنان کے سارے کپڑے وارڈروب سے دربدر ہو کر بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کے جوتے اور موزے نیچے قالین پر پڑے اپنی بے قدری کا ماتم کر رہے تھے۔ کتابیں آدھی میز پر تھیں اور آدھی کرسی پر۔ بیڈ کی چادر اور تکیے بھی اپنی جگہ درست حالت میں نہیں تھے، جبکہ عدنان جس نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ خاصی بے نیازی کے ساتھ موبائل ہاتھ میں لیے قدر سنجیدگی کے ساتھ کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ انشا کے اعصاب جو کہ پہلے ہی جھٹکے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اس کی اس درجہ غیر ذمہ داری پر اندر ہی اندر کھولتے ہوئے اس کے کمرے کی حالت سدھارنے لگی۔ منہ میں بڑبڑانے کا سلسلہ بھی ساتھ جاری تھا۔ عدنان نے سیل آف کر کے اس کی طرف توجہ کی تو وہ اس سے الجھ پڑی۔ یہ سب کیا ہے عدنان؟ تم بچے تو نہیں ہو، پھر کیوں کیا یہ سب؟ وہ پہلے بھی اکثر اس سے اسی لہجے میں بات کرتی تھی، مگر تکلیف کا احساس اس کے دل میں پہلی بار ہوا تھا، لہذا پلکیں موند کر سر کرسی کی پشت سے ٹکائے ہوئے وہ قدر شکستہ لہجے میں بولا، سوری، ڈاکٹر دانیال کا وزٹنگ کارڈ گم ہو گیا تھا، وہی ڈھونڈنے کی کوشش میں سب ہو گیا، میں سمیٹ لوں گا یہ سب، تم جاؤ آرام کرو۔ آج نہ صرف اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا بلکہ اوتار اور الفاظ سے مختلف چھپ دکھا رہے تھے۔ تبھی وہ حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ عدنان، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں، بس کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا اب آرام کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن خدارا پہلے یہ کافی پی لو، کسی حد تک تھکن کا احساس کم ہو جائے گا۔ گرما گرم کافی کا مگ اسے تھماتے ہوئے وہ خالص اپنائیت سے بولی تھی، مگر عدنان نے چاہتے ہوئے بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔
دل جیسے کٹ سا رہا تھا۔ رہ رہ کے شزا کے زہریلے الفاظوں کی پیشکش اس کے سماعتوں میں گونجتے ہوئے اسے اندر سے لہو لہان کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی دیواروں سے بھی اس لمحے اسے شزا احمد کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اتنی قربانیوں کے بعد بھی وہ انشا احمد کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہا تھا۔ اس لمحے عدنان احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے یا اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو فنا کر دے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پھر سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے کیا؟ خاموشی سے کافی پیتے ہوئے وہ اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو باغور جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ آج آفس نہیں آئے تم؟ میں کتنی ہی دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی تھی۔ آفس آیا تھا مگر تم سے نہیں ملا کیونکہ اچانک ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے جلد ہی آفس سے نکلنا پڑا مجھے۔ اس لمحے عدنان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسا رویہ اختیار کرے، سو نارمل لہجے میں بات کرتے ہوئے خود ہی بوجھل ہوتے دل کا درد سمیٹتا رہا۔ ڈاکٹر دانیال کا نمبر کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ خالی کپ قریب ہی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے پھر پوچھا تھا، جبکہ وہ آنکھیں کھول کر سرسری سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنے علاج کے سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی۔ میں زیادہ دیر تک بیکار بیٹھ کر جینا نہیں چاہتا۔ مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو عدنان؟ انشا کو اس لمحے حقیقتاً اس کے الفاظ سے تکلیف پہنچی تھی۔ مایوسی کی کیا بات ہے؟ میں خود اپنے پاؤں پر چل کر جینا چاہتا ہوں، کسی پر بوجھ بن کر رہنا گوارا نہیں ہے مجھے۔ بوجھ کون سمجھتا ہے تمہیں؟ وہاں وہاں تکلیف دینے والی باتیں نہ کرو۔ عدنان اس لمحے کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اوپر چھت کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر دانیال سے کیا بات ہوئی ہے؟ بالآخر انشا احمد نے ہی پھر سے خاموشی کو توڑا تھا۔ کچھ نہیں، لندن بلوا رہے ہیں مجھے، کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں۔ پھر کب جا رہے ہو لندن؟ اس کے تھکے تھکے سے لہجے کے جواب میں اس نے پھر پوچھا تھا، جبکہ وہ مدھم آواز میں بولا، پرسوں شام کی فلائٹ سے سیٹ بک کروائی ہے میں نے، اگر زحمت نہ ہو تو پلیز میرا بیگ پیک کر دینا۔ زحمت کس بات کی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں آخر آج ہوا کیا ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اسے مزید خریدنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ عدنان بولا، ایک منٹ ٹھہرو انشا، مجھے تم سے ہمارے رشتے کے متعلق بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ انشا کا دل اس کی طرف دیکھتے ہوئے خاصا تیزی سے دھڑکا تھا۔ بیٹھو پلیز، اسے ٹکر ٹکر اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے کہا تھا، جبکہ وہ حیران حیران سی اسی کے قریب آ بیٹھی تھی۔ پرسوں شام کی فلائٹ سے میں لندن جا رہا ہوں، واپسی نہ جانے کا ہو، لہٰذا جانے سے پہلے میں ہم دونوں کے بیچ موجود تمام الجھنیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اس کوشش میں تم بھی مکمل ایمانداری سے میرا ساتھ دو گی۔ کیسا عجیب سا لہجہ تھا اس کا، نہ آنکھوں میں وہ پہلے سے جھلکتی دیوانگی دکھائی دے رہی تھی، نہ ہونٹوں پر وہ محسوس سی مسکراہٹ تھی جو انشا کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر اود آتی تھی۔ جانے کیوں اس وقت وہ اسے ازحد ڈسٹرب اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے جب وہ آہستہ سے گلا صاف کرتے ہوئے بولا تھا، میرا ایکسیڈنٹ جن وجوہات کی بنا پر ہوا تم اس سے غافل نہیں ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، تمہیں چاہنے پر میرا کوئی اختیار نہیں رہا۔ انشا، پھر بھی تم نے جس طرح سے میرا ساتھ نبھایا، میری مدد کی، میں چاہوں بھی تو تمہاری اس نوازش کا صحیح طرح سے شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ بہرحال زندگی کی آخری سانس تک تمہارا احسان اور محبت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، لیکن میں خود غرض نہیں ہوں انجو۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں اب بھی تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، اب بھی صرف تمہاری ہی رفاقت کی طلب ہے مجھے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرو۔ تم پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ہو، یقیناً کوئی بھی اچھا لڑکا تمہارا ہاتھ تھامنے میں فخر محسوس کرے گا۔ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں وصول کرو، ذمہ داریوں اور سوچوں سے مبرا ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھرپور انداز میں بسر کرو۔ میں اپنی محبت اور معذوری کو تمہارے پیروں کی بیڑیاں نہیں بناؤں گا انجو، محض اسی مقصد کے لیے میں آج کھلے دل سے تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ تم جب چاہو مجھ سے طلاق طلب کر سکتی ہو۔ ماما اور پاپا
دونوں میرے ساتھ ہی لندن جا رہے ہیں۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کافی ٹائم ہوگا، لہٰذا جو تم چاہو اور سوچو مجھے بتا دینا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری تمام تر خوشیاں واپس لوٹا سکوں۔ اس وقت محض اس کا حلیہ ہی نہیں بلکہ لہجہ بھی بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ انشا احمد کے وجود میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ سن 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 کر کے جیسے بہت سے تیر ایک ساتھ اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ حالی حالی سی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے عدنان روف کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے خود دھول ہو رہی تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پر اس کے لبوں سے ایسے الفاظ بھی سننے کو ملیں گے انشا احمد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لمحوں کی مسافتیں جب تھکا جاتی ہیں مجھے، میں اس مہربان سائے کو ڈھونڈتا ہوں جو پل بھر کے لیے مجھے اپنی آغوش میں لے لے، اور میں زندگی کی ساری تھکاوٹیں بھول کر پل بھر کو آرام کی نیند سو جاؤں۔ موسم خاصا سرد ہو رہا تھا، آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کی روشنی جس سے قرار بن کر اس کے اندر تلک اتر رہی تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اس کی روح بے قرار تھی۔ دل کو جیسے کسی لمحے کا سکون بھی میسر نہ رہا تھا۔ پہلے اس کی اپنی زندگی کے مسائل ہی کم نہیں تھے، کب انشا کی وجہ سے تمکین کا جو حال ہوا تھا وہ اسے شدید ڈپریس کر رہا تھا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ آنسو ہی بہا لیتی، دل کا بوجھ ہی رو دھو کر ہلکا کر لیتی۔ نہ جانے حالات اس کے اتنے مخالف کیوں ہوتے جا رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہ الجھن، یہ بے چینی نہ جانے کب تک قائم رہتی کہ اچانک کوئی دبے پاؤں چپکے سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ عریشہ نے اسد حیران ہو کر سر گھمایا تو نظر سیدھی قدر نڈھال سے اسمیر شاہ کے سپاٹ چہرے پر جا پڑی۔ تم یہاں اس وقت؟ اسے واقعی شوق لگا تھا جب وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اٹھ کے یہاں لان میں چلا آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم بھی یہیں موجود ہو۔ اس کی آنکھوں کے گوشے اب بھی بھیگے دکھائی دے رہے تھے۔ دل ہی دل میں عریشہ کا دل جیسے کٹ رہا تھا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اسمیر شاہ کی مانند اس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا، مگر اسمیر نے اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کہہ کر اس نے آہستہ سے رخ پھیر لیا۔ پتہ ہے مانی، میرے ایکسیڈنٹ کے بعد اذان نے مجھ سے شادی کرنے سے معذرت کر لی۔ ہاں معلوم ہے مجھے۔ تھکے تھکے سے انداز میں گہری سانس حنک فضا کے سپورٹ کرتے ہوئے اس نے عریشہ کو پھر سے چپ کروا دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا شاہ ولاج میں اگر کوئی میرا اپنا ہے تو وہ عریشہ خان ہے، میرے ایک ایک درد کی رازدار، لیکن تم نے بھی ثابت کر دیا کہ میں غلط تھا عریشہ۔ کچھ پل مزید خاموشی کی نظر کرتے ہوئے وہ درد سے چور لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ تڑپ کر مچلتے ہوئے بولی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ کب پرایا کیا ہے میں نے تمہیں؟ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی رو پڑی تھی۔ آنسو بہانے سے تمہارا قصور معاف نہیں ہو جائے گا عریشہ۔ پورے 2 دن بعد وہ اس سے بات کر رہا تھا، اور وہ بھی ایسے دل شکن انداز میں کہ عریشہ اپنی صفائی تک بیان کرنے سے قاصر دکھائی دے رہی تھی۔ سچ بتانا عریشہ، اگر تمہاری جگہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا، مجھے چوٹ لگتی، تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ کیا میں تمہیں اپنے درد سے جان بوجھ کر بے خبر رکھتا تو کیا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیسے تاک تاک کر سنگباری کر رہا تھا وہ اس پر کہ عریشہ محض تڑپ کر رہ گئی تھی۔ گھر والوں کے لیے تو میں ہمیشہ سے پرایا تھا، اب بھی پرایا ہوں، اور شاید ساری زندگی پرایا رہوں گا، لیکن تم تو میری غمسار تھیں عریشہ۔ تم نے اپنا کہا تھا مجھے، تم تو اپنے دکھ شیئر کرتی تھیں مجھ سے، پھر کیوں اپنے درد سے باخبر نہیں کیا مجھے؟ بولو، کیوں بے خبر کیا تم نے مجھے؟ چٹکے ہوئے لہجے میں کہتا وہ ازحد ڈسٹرب دکھائی دے رہا تھا، تبھی وہ نم آواز میں بولی تھی، میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے ممکنہ دکھ سے بچانے کی کوشش میں تم نے میرا پور پور لہو لہان کر ڈالا، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ قدرے استحزائیہ امیز دکھی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جب عریشہ نے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ مجھے افسوس ہے اسمیر، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔
गम की शिद्दत से उसकी आवाज़ भर आ गई थी। तभी वो बागौर उसकी तरफ देखते हुए फिर से उसके पहलू में टिक गया था। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू अच्छे नहीं लगते, मगर आज आज मेरा दिल तुम्हें इतना रुलाने को चाह रहा है कि तुम्हारे तमाम आंसू रो रो कर ख़त्म हो जाएं और तुम फिर भी रोती रहो। सॉरी मानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। अपने दोनों सर्द हाथ उसकी कलाई पर रखते हुए वो दुख से सिसक उठी थी। तभी अजमेर शाह ने सरसरी से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए फिर अगले ही लम्हे हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों की पोरों पर उसके आंसू चुन लिए थे। इट्स ओके, अब बताओ इतनी रात के यहाँ लॉन में क्या कर रही हो? अरीशा का दिल एकदम से हल्का फुल्का हो गया था। रूह पर काबिज तमाम बोझ जैसे लम्हों में उतर गया था। इसीलिए वो फ़ौरन सरसारी से इसकी तरफ देखते हुए बोली थी, बस यूं ही कुछ डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तुम सुनाओ, शहज़ीन खान यहाँ आकर खुश तो है ना? हाँ, पाकिस्तान देखने की बहुत ख्वाहिश थी उसे। ये उसके आबाओ अजदाद का मुल्क है, उसकी रूट्स हैं यहाँ पर। बहरहाल, तुम्हें कैसी लगी वो? बहुत अच्छी। तुमने उसके मिजाज से मुतल्लिक जो खौफनाक किस्से सुनाए थे, मुझे तो वो अपने किसी अमल से भी इतनी बदअखलाक और संगदिल नहीं लगी जितनी तुमने मशहूर की हुई है। अब की अस्वीर के लबों पर बड़ी धीमी सी मुस्कान बिखरी थी। दिल में मौजूद तमाम कसावतों का ग्लेशियर किसी हद तक पिघल कर साफ हो चुका था। तभी वो दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए मुतबस्सिम लहजे में बोला था, मैंने उसकी बदअखलाकी और संगदली के बाकायदा पोस्टर छपवा कर दीवारों पर चिपका किए थे क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही था। बहरहाल मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी है। अब पता नहीं साइला खान को कैसी लगती है। ये साइला खान का जिक्र कहाँ से आ गया दरमियान में? हसमीर शाह बेहास्ता उसे टोक बैठा था। तभी वो उससे कहे बगैर नहीं रह सकी थी। जनाब, आप भूल रहे हैं कि मोहतरमा आपकी होने वाली सोचा है। अच्छा, मुझे याद ही नहीं रहा। साफ जाहिर था कि वो फ़िलहाल साइला खान को डिस्कस करने के मूड में नहीं था। तभी अरीशा ने भी उसे इस मौजू पे मज़ीद घसीटना मुनासिब नहीं समझा था। अरीशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, माइंड तो नहीं करोगी ना? कुछ लम्हे फिर से खामोशी की नज़र करने के बाद उसने अचानक पूछा था, जब अरीशा खान धड़ धड़ करते दिल को बामुश्किल संभालते हुए कदरे चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी थी।